1 अक्टूबर 2013 सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी। दोपहर का वक्त। लोग खामोशी से किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर स्क्रीनों में गुम हैं, और इन्हीं लोगों के दरमियान एक दुबला पतला नौजवान अपने लैपटॉप पर तेज़ी से टाइप कर रहा है। बज़ाहिर वो एक आम सा आदमी लगता है, लेकिन हकीकत में अमेरिकन हुकूमत बरसों से इसी शख्स को ढूंढ रही थी, क्योंकि इसने डार्क वेब पर एक ऐसी खुफिया मार्केट बना दी थी जहां लोग अपनी असली शनाख्त छुपाकर ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, फेक पासपोर्ट्स, हत्या के कत्ल के सौदे तक करते थे। इस सल्तनत का नाम था सिल्क रोड। और सबसे ख़तरनाक बात, ये पूरी मार्केट एक ऐसी डिजिटल करेंसी पर चल रही थी जिसे उस वक्त दुनिया में तकरीबन कोई नहीं जानता था, बिटकॉइन। आज यही बिटकॉइन लाखों डॉलर्स तक पहुंच चुका है, मगर एक वक्त था जब 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ एक पिज्ज़ा खरीदा गया था। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सिल्क रोड ना होती तो शायद बिटकॉइन आज भी इंटरनेट के चंद गीक्स तक महदूद रहता। मगर इस नौजवान को अंदाज़ा नहीं था कि इसी लाइब्रेरी में उसके इर्द गिर्द बैठे कई लोग आम शहरी नहीं बल्कि FBI एजेंट्स थे, क्योंकि महीनों की खुफिया तफ्तीश के बाद FBI आखिरकार उस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन एक बड़ा मसला अभी भी बाकी था। उस नौजवान का लैपटॉप इनक्रिप्टेड था। अगर वो सिर्फ 1 सेकंड पहले उसे बंद कर देता तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी कभी ये साबित ना कर पाती कि डार्क वेब का ये पुरस्कार बादशाह हकीकत में कौन है। इसीलिए FBI ने एक अजीब सा मंसूबा बनाया। अचानक उसके पीछे बैठे एक मर्द और औरत, जो दरअसल FBI एजेंट थे, आपस में जोर जोर से लड़ना शुरू कर देते हैं। लाइब्रेरी की खामोशी में ये शोर इतना अचानक था कि नौजवान बेख्तियार पीछे मुड़कर देखता है, और बस सिर्फ एक लम्हा, एक तीसरे एजेंट ने बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर मेज पर रखा हुआ उसका खुला लैपटॉप पकड़ लिया। उसी लम्हे डार्क वेब की सबसे खुफिया सल्तनत जमीन पर आ गिरी। दोस्तों, ये नौजवान था रॉस अल्ब्रेट। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 11 साल बाद 22 जनवरी 2025 को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर साइन करते हैं। For me, on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. He's already served 11 years. We're going to get him home. और 2 बार उम्र कैद पाने वाला यही शख्स अचानक आज़ाद हो जाता है। मगर सवाल ये है, आखिर एक नरम मिजाज नजरियाती नौजवान डार्क वेब की तारीख की सबसे खतरनाक सल्तनत का बादशाह कैसे बन गया? और क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को मशहूर करने के पीछे एक इल्लीगल मार्केट प्लेस का हाथ था? लेकिन रॉस अल्ब्रेट कोई पैदाइशी मुजरम नहीं था। वो टेक्सास का एक ज़हीन और नरम मिजाज नौजवान था जिसने मटीरियल साइंस में मास्टर्स कर रखा था। जो लोग उसे जानते थे उनके मुताबिक रॉस एक खामोश तबे इंसान था, किताबें पढ़ने वाला और बड़े बड़े आइडियाज़ पर यकीन रखने वाला। मगर वक्त के साथ उसकी सोच बदलने लगी। वो ये मानने लगा था कि हुकूमतें लोगों को जितना तहफ़्फ़ुज़ देती हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी आज़ादी महदूद करती हैं। रॉस आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी सोच से मुतासर हो रहा था जिसे लिबर्टेरियनिज्म कहा जाता है। सादा अल्फाज में ये वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने चाहिए। वो क्या ख़रीदता है, क्या बेचता है और अपना पैसा कहाँ खर्च करता है, इसमें हुकूमत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इंटरनेट तेज़ी से बदल रहा था। यूट्यूब, फेसबुक और नई नई वेबसाइट्स पूरी दुनिया को आपस में जोड़ रही थी। लेकिन रॉस इंटरनेट को सिर्फ इंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया के तौर पर नहीं देख रहा था। वो इसे एक ऐसे हथियार के तौर पर देख रहा था जो हुकूमतों और बैंकों के कंट्रोल को चैलेंज कर सकता था। और फिर 2009 में इंटरनेट पर एक नई चीज़ सामने आई, बिटकॉइन। एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसे ना कोई बैंक कंट्रोल करता था, ना कोई हुकूमत। पहली बार लोग बगैर किसी मिडल मैन के एक दूसरे को बराह रास्त पैसे भेज सकते थे। रॉस को लगा शायद यही वो मिसिंग पीस है जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। अब उसके जहन में एक ख़तरनाक आइडिया मुकम्मल शक्ल लेने लगा था। वो एक ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना चाहता था जहां लोग हुकूमत और बैंकिंग सिस्टम की निगरानी के बगैर तिजारत कर सकें।
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایسی ویب سائٹ عام انٹرنیٹ پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ گوگل کی ایک سرچ اور لا انفورسمنٹ چند گھنٹوں میں اس تک پہنچ سکتی تھی، اسی لیے راس نے رخ کیا ڈارک ویب کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ پوری ڈیجیٹل دنیا کا صرف 4 یا 5% حصہ ہے؟ باقی دنیا عام سرچ انجن سے چھپی ہوئی ہے، جسے ڈیپ ویب یا ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ ڈارک ویب تک پہنچنے کے لیے ایک خاص سسٹم استعمال کیا جاتا ہے جسے ٹور کہا جاتا ہے۔ ٹور یعنی دا اونین راؤٹر، بالکل ایک پیاز کی طرح۔ یہ آپ کی انٹرنیٹ آئیڈینٹی کو کئی لیئرز کے اندر چھپا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص ٹور استعمال کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا دنیا کے مختلف کمپیوٹر سے گھومتا ہوا گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ کسی کے لیے یہ جاننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل یوزر کون ہے اور کہاں بیٹھا ہے۔ اسی گمنامی نے ڈارک ویب کو ایک عجیب جگہ بنا دیا تھا۔ ایک طرف صحافی، ایکٹیوسٹ اور ویسل بلوئرز اسے سینسرشپ سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور دوسری طرف ہیکرز، اسکیمرز اور انلیگل ٹریڈرز کی ایک پوری انڈر گراؤنڈ دنیا وہاں بن چکی تھی۔ راس یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اب اس کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا: اگر لوگوں کی شناخت چھپ سکتی ہے تو کیا ایک ایسی مارکیٹ بھی بنائی جا سکتی ہے جہاں دنیا کا کوئی بھی انسان بغیر نام اور بغیر خوف کے کچھ بھی خرید اور بیچ سکے؟ مگر ایک مسئلہ ابھی بھی باقی تھا۔ اگر کوئی شخص ڈارک ویب پر جا بھی سکتا تھا تو پیمنٹ کیسے کرتا؟ کیونکہ جیسے ہی کوئی کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹ استعمال کرتا تو پولیس آسانی سے اس تک پہنچ سکتی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب بٹ کوائن اور ڈارک ویب پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ 2011 تک راس البرٹ اپنے آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خفیہ مارکیٹ پلیس کا نام رکھا سلک روڈ۔ یہ نام اس قدیم تجارتی راستے سے لیا گیا تھا جو کبھی ایشیا اور یورپ کو آپس میں جوڑتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ راس کی سلک روڈ سامان نہیں، گمنامی بیچنے جا رہی تھی۔ جنوری 2011 میں یہ ویب سائٹ خاموشی سے ڈارک ویب پر لائیو ہوئی۔ شروع میں وہاں نہ زیادہ لوگ تھے نہ کوئی ہائپ، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ویب سائٹ پر پہلی انلیگل لسٹنگ بھی خود راس نے ڈالی تھی، میجک مشرومز۔ یہ مشروم اس نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں خود اگائے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے خود مارکیٹ پلیس شروع نہ کی تو شاید لوگ کبھی اس پر آئیں ہی نہ۔ شروع کے چند مہینوں تک سلک روڈ تقریباً گمنام رہی۔ پھر کرپٹو فورمز اور انٹرنیٹ کمیونٹیز میں لوگ ایک دوسرے کو اس ویب سائٹ کے بارے میں بتانے لگے۔ ایک ایسی جگہ جہاں لوگ بغیر شناخت ظاہر کیے تقریباً کچھ بھی خرید سکتے تھے۔ پھر جون 2011 میں سب کچھ بدل گیا۔ امریکہ کی مشہور ویب سائٹ گاکر نے سلک روڈ پر ایک تفصیلی آرٹیکل شائع کر دیا۔ ٹائٹل تھا "دا انڈر گراؤنڈ ویب سائٹ ویئر یو کین بائی اینی ڈرگ امیجنیبل"۔ اسی ایک آرٹیکل نے سلک روڈ کو انڈر گراؤنڈ انٹرنیٹ سے نکال کر پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہزاروں لوگ اچانک ویب سائٹ پر پہنچ گئے۔ ٹریفک اتنا بڑا کہ سرور سٹرگل کرنے لگے۔ چند ہی مہینوں میں سلک روڈ پر ڈرگز، فیک پاسپورٹ، ہیکنگ ٹولز اور ہر قسم کی لیگل سروسز فروخت ہونے لگی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ویب سائٹ عام بلیک مارکیٹ جیسی نہیں لگتی تھی۔ راس نے اسے امیزون کی طرح ڈیزائن کیا تھا۔ بائر سیلرز کو ریٹنگ دیتے تھے، ریویوز لکھتے تھے، ٹرسٹڈ سیلرز اوپر آتے تھے اور سکیمرز غائب ہونے لگتے تھے۔ یعنی پہلی بار انٹرنیٹ پر ایک ایسی لیگل مارکیٹ پلیس بن چکی تھی جہاں کرائم بھی کسٹمر سروس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہر روز دنیا کے مختلف ملکوں سے نئے سیلرز آ رہے تھے۔ ہزاروں لوگ بٹ کوائن کے ذریعے پیمنٹ کر رہے تھے، اور جتنا سلک روڈ بڑھتی جا رہی تھی اتنی ہی تیزی سے بٹ کوائن کی ڈیمانڈ اور قیمت بھی اوپر جا رہی تھی۔ پہلی بار بٹ کوائن صرف انٹرنیٹ ایکسپیریمنٹ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک حقیقی انڈر گراؤنڈ اکانومی کی کرنسی بن چکا تھا۔ چند ہی مہینوں میں ویب سائٹ پر لاکھوں ڈالرز کا کاروبار ہونے لگا، اور ہر ٹرانزیکشن پر راس سیکرٹلی کمیشن کماتا تھا۔ اسی دوران اس نے اپنی اصلی شناخت چھپانے کے لیے ایک نیا نام اختیار کیا، ڈریڈ پائریٹ رابرٹس، مختصراً DPR۔ یہ نام اس نے 1987 کی فلم دا پرنس برائڈ سے لیا تھا۔ فلم میں ڈریڈ پائریٹ رابرٹس ایک ایسا پائریٹ تھا جس کی آئیڈینٹی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی۔ ایک شخص جاتا دوسرا اس کا نام اپنا لیتا۔ راس چاہتا تھا کہ لوگ سمجھیں DPR کوئی ایک انسان نہیں بلکہ ایک سسٹم ہے۔ اگر ایک پکڑا جائے تو دوسرا اس کی جگہ لے لے، اور یہی چیز FBI کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گئی۔ انویسٹیگیٹرز کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ سلک روڈ ایک شخص چلا رہا ہے یا پوری ٹیم۔ لیکن راس جتنا سمارٹ تھا
اس سے ایک ایسی غلطی ہونے والی تھی جو بعد میں اس کی پوری امپائر تباہ کر دے گی۔ سلک روڈ لانچ ہونے سے پہلے راس انٹرنیٹ فورمز پر سیکرٹلی اپنی ویب سائٹ پروموٹ کر رہا تھا۔ وہ الٹائڈ نامی ایک آن لائن آئی ڈی استعمال کرتا تھا۔ ایک فورم پر اس نے عام یوزر بن کر سوال پوچھا، کیا کسی نے سلک روڈ نامی ویب سائٹ استعمال کی ہے؟ سنا ہے وہاں بٹ کوائن کے ذریعے انونیمس شاپنگ ہوتی ہے۔ بظاہر یہ ایک عام کمنٹ لگتا تھا، مگر حقیقت میں راس خود اپنی ویب سائٹ پروموٹ کر رہا تھا۔ پھر اکتوبر 2011 میں اس نے اسی الٹائڈ اکاؤنٹ سے ایک اور پوسٹ کی۔ اس بار وہ ایک بٹ کوائن سٹارٹ اپ کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ ڈھونڈ رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس سے ایک فیٹل مسٹیک ہو گئی۔ کانٹیکٹ انفارمیشن میں اس نے اپنا پرسنل ای میل لکھ دیا، ایک چھوٹی سی غلطی جو بعد میں اس کی پوری امپائر تباہ کرنے والی تھی۔ سال گزر گئے، ایف بی آئی، ڈی ای اور دوسری ایجنسی سلک روڈ کے پیچھے موجود اصل شخص کو ڈھونڈتی رہی، مگر انہیں کوئی واضح سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر انویسٹیگیشن میں ایک نیا شخص داخل ہوا، گیری الفورڈ، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کوئی سائبر ایکسپرٹ یا ہیکر نہیں تھا، وہ IRS یعنی امریکن ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا انویسٹیگیٹر تھا۔ گیری گھنٹوں انٹرنیٹ فورمز، پرانی پوسٹ اور ڈیلیٹڈ ڈسکشنز کھنگالتا رہتا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی بڑی آن لائن امپائر چلانے والا شخص کہیں نہ کہیں ضرور کوئی نشان چھوڑے گا۔ اور پھر ایک دن اس کی نظر الٹائڈ نامی اس پرانی آئی ڈی پر پڑی۔ وہ اکاؤنٹ کی پرانی ایکٹیویٹیز دیکھنے لگا، اور پھر اچانک سے اسے ایک ڈیلیٹڈ پوسٹ کا رپلائی ملا۔ اس رپلائی میں ایک ای میل ایڈریس موجود تھا، rosalbert@gmail.com۔ یہ پہلی بار تھا جب سلک روڈ اور ایک حقیقی انسان کے درمیان کوئی براہ راست لنک ملا تھا۔ گیری نے فوراً راس البرٹ کو سرچ کیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ایک نوجوان لبرٹیرین نظریات سے متاثر، بٹ کوائن کے بارے میں obsessively لکھنے والا، اور سب سے اہم بات، وہ سین فرانسسکو میں رہتا تھا۔ اب پہلی بار انویسٹیگیشن کے سامنے ایک حقیقی سسپیکٹ موجود تھا۔ جو ایجنٹ راس کی زندگی کھنگالتے گئے، انہیں یقین ہونے لگا کہ شاید وہ واقع اسی شخص تک پہنچ چکے ہیں جو ڈریڈ پائریٹس رابرٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر ایف بی آئی کو صرف شک نہیں، ثبوت چاہیے تھا۔ اسی لیے راس کی موومنٹ سیکرٹلی مانیٹر کیے جانے لگے۔ اس کے لائبریری وزٹس، کیفیز اور روزمرہ روٹین تک ٹریک کیے جانے لگے۔ راس کو لگتا تھا کہ وہ فیک آئیڈینٹیٹیز، ٹور اور انکرپشن کے پیچھے محفوظ ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ایف بی آئی اب اس سے صرف چند قدم دور رہ گئی تھی۔ پھر 1 اکتوبر 2013 کو وہی ہوا جو ہم ویڈیو کے آغاز میں دیکھ چکے ہیں۔ جیسے ہی راس البرٹ سان فرانسسکو کی اس لائبریری میں اپنے ماسٹر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوا، ایف بی آئی نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے لیپ ٹاپ سے ملنے والے ریکارڈز نے آخرکار یہ ثابت کر دیا کہ ڈریڈ پائریٹس رابرٹ حقیقت میں راس البرٹ ہی تھا۔ 2015 میں عدالت نے اسے 2 بار عمر قید اور مزید 40 سال قید کی سزا سنائی، یعنی قانون کے مطابق اسے باقی پوری زندگی جیل میں گزارنی تھی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے 11 سال تک راس کی ماں اور دنیا بھر کے لبرٹیرین اس کی رہائی کے لیے کمپین چلاتے رہے۔ پھر 2024 کے امریکن الیکشن کمپین میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو راس البرٹ کو رہا کر دیں گے۔ اور پھر 22 جنوری 2025 کو ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے، اور ڈارک ویب کی تاریخ کا سب سے مشہور قیدی 11 سال بعد آزاد ہو گیا۔ مگر آج بھی سوال وہی ہے، کیا راس البرٹ ایک خطرناک مجرم تھا، یا پھر ایک ایسا شخص جس نے انٹرنیٹ فریڈم کے نام پر ایک ایسا ایکسپیریمنٹ شروع کیا جو آخرکار اس کے اپنے کنٹرول سے باہر نکل گیا؟